जिस वक्त ये पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त स्टार पोजीशनिंग क्या थी और आज स्टार पोजीशनिंग क्या है, मैं सिर्फ उसको बताना चाह रहा हूँ। उलमाए फलक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी होते हुए, इसका ये मतलब नहीं है कि नबी को ज़रूरत होती है, लेकिन नबी को इंतज़ाम इंसराम कराते हुए जब नबी है, बादशाह भी हैं, तो उनको अपनी कौम की गाइडेंस के लिए भी तो ज़रूरत है। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आगाज़ हुई, उसके 2 साल पहले यूरोप में जो फल्कियात के लोग थे ना, उनकी प्रेडिक्शंस को पढ़िए। हमने ना पुराने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने छोड़ दिए। इसको हलाकत का चकोर निशान कहते हैं। और पूरी जंगे अजीम जो पहली हुई है वो एक स्क्वायर के अंदर, बिल्कुल सही, एक चकोर निशान के अंदर लड़ी गई है 4 तरफ से। जंगे अजीम दोयम जो है, उस वक़्त आसमान की कैफियत क्या थी। 9/11 2001 दुनिया में सोचने का ढंग बदला। उस दिन की हैरान कुन तौर पर यह थी कि उस वक़्त सैटर्न जेमिनी में मौजूद था, और जेमिनी का निशान क्या है, ट्विन्स। और ये कंडीशन 1720 में थी, वबा 1820 में थी, सेम कंडीशन। वबा 1918 में थी, वबा 2020 में थी। वबा 4 बार ये कंडीशन हुई है और चारों बार पूरी दुनिया में वबा फैली है। इसको इल्म नजूम में ना स्याह मोहर का मिलाप कहते हैं वैदिक में। मैं आगे चल के बताता हूँ इस वक्त जिस 2026 में हम बैठे हुए हैं ना, यहाँ क्या कंडीशन है और इसमें हो क्या रहा है वो भी बता। और होना क्या है, बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, ऐसे ही है। और ये मलहमतुल कुबरा है, और ये अगले 2 साल रुकेगी नहीं। प्लूटो बहुत स्लो मूव करता है, 2 साल नहीं रुकेगी। आपने हवा से तबाही होती हुई देख ली। अब जैसे ही सैटर्न पाइसेस में आया, अब समुद्रों में तबाही शुरू होगी, वो भी हो रही है। अब समुद्रों में बड़ी तबाही होगी। ये सर अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर, आधा ट्रेलर देखा है। ये हम बात कर रहे हैं इसकी, अब बनाए हुरमज की, बाबुल मंदब की, स्वेज चैनल की। पाकिस्तान का रहेगा, पाकिस्तान का राइज आ रहा है सर। पाकिस्तान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किला, इसने राइज करना है, लेकिन अभी क्लिनजिंग हो रही है। आप एटॉमिक जंगों की बातें तो नहीं कर रहे सर? अभी तो सिर्फ थप्पड़ों से जंग लड़ी जा रही है। अभी तो आपने असला चलते हुए ही नहीं देखा। शादियां क्यों टूट रही हैं, मैं इसके ऊपर बहुत बात करता हूँ, लेकिन ये कि लोग समझते हैं शायद मैं अपनी सौदा बेचने के लिए कर रहा हूँ। इतना पता नहीं है, मेरे बच्चों को मेरे से ज़्यादा पता है। तो मैं अब कहूँ कि नहीं जी मैं तो डाबा, मैनू पता है। तो हर चीज़ चब्बे नहीं ना बनी था। बिल्कुल ठीक है। इसलिए फिर किसी से मदद ले लेते हैं। सितारों के एतबार से ये भी बताया जा सकता है कि करियर क्या होना चाहिए। हम इन चीज़ों को ना बिल्कुल लाइट लेते हैं, यानी हमने किसी से कारोबार करना है चंद साल के लिए, तो हम ये देखते हैं इसके पास कितने पैसे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, दौड़ेगा कि नहीं। बड़ी जाती सी बात है। आपको ये कैसे पता चल गया? एक दफ़ा आपने मुझे कहा, आपने कहा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो इसका ये मतलब नहीं कि लोगों को मना करना शुरू कर दो। बार कोड रीडर जो है वो एक बार कोड को पढ़ता है और इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे बता देता है। ये अल्लाह का बनाया हुआ ना, ये कॉस्मिक सिस्टम है, जिसकी इजाज़त भी अल्लाह ने दी है, और जिसके लिए, और ये गैबदानी नहीं है, ना शैतानियत है, ना शिरक है, ना कुछ है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती। इंसान सबसे ज़्यादा डरता किससे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम प्यारे भाई, बड़े भाई हैदर जाफरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी शख्सियत के बहुत से पहलू जो आम लोगों तक नहीं है, वो बड़े ही वाज़े तौर पे मुझे नज़र आते हैं, और मेरी इनसे मोहब्बत, अकीदत जो है वो दिन ब दिन और बढ़ती चली जाती है। तो आज हमने बड़ा टॉपिक एक ऐसा रखा है जो इंटरेस्टिंग भी है, जो बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं जिनको क्लियर करेगा। वो टॉपिक है कि एस्ट्रोलॉजी की सिग्निफिकेंस क्या है इस्लाम में। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना ज़रा आगे चल के 1-2 चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ जो दुनिया में हुई, और उस वक़्त सितारों की पोजीशन क्या थी। लेकिन इसमें जो है नेमतुल्लाह शाह वली ने और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने भी प्रेडिक्शंस की हुई हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपने वालिद शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी से जो इल्म सीखा था, उसके मुताबिक उनकी किताबों में पेशीन गोई हैं कि एक ज़माना आएगा जब मौजूदा हुकूमत कमज़ोर होगी और मशरिक़ की जानिब से दीन की लहर उठेगी। और मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर हुई, सूफियाना तहरीकें उठी, शाह वलीउल्लाह की अपनी तहरीक उठी, सैयद अहमद शहीद की तहरीक, जिहाद, और उसमें उन्होंने कहा था कि इसी दौर में सितारों का एक मजमूआ ऐसा होगा जो हुकूमतें बदलने की अलामत समझा जाता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ठीक है। बर सगीर में 2 ताकतों का जो बिखरना था, फिर एक मशरिक़ में एक मगरिब में, उसकी निशानदेही की थी। और इसमें हुआ क्या है कि उन्होंने एक जुमला लिखा हुआ है, ये सिख सल्तनत और अंग्रेज़ों की जो है ना, बाद में उन्होंने कहा था कि ये जो मुश्तरी है, ये जब बार बार पीछे जाएगा तो योरश बढ़ेगी।
تو سر آج ہم کہتے ہیں نا جوپیٹر ریٹروگریڈ، اور اس کو کیا کہتے ہیں، جس وقت یہ پاکستان بنا ہے نا اس وقت سٹار پوزیشننگ کیا تھی، اور آج سٹار پوزیشننگ کیا ہے، میں صرف اس کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ریڈ پلینٹ یعنی مارس، ٹھیک ہے، جیمنائی میں تھا 1947 کے قریب یہ کچھ مہینے کے لیے رہا، اور اگست میں ہجرتیں اور تقسیم کا اشارہ ہوتا ہے، ہوئی۔ سورج لیو میں تھا، نئی قوم کا، نئے مملکت کا، نئی کا ظہور ہوا، ہوتا ہے۔ قمر ٹورس میں تھا، نئی زمینیں، نئی سرحدیں، نئی باؤنڈریز بنی۔ ہمیشہ یہ جب اس قسم کے ستاروں کی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو نئی ریاستیں بنتی ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے نا، اللہ کے علم سے نوری تھے نا، جو کچھ بھی تھے، لیکن اب کہیں کہ جی ان کی کتابوں میں، لیکن وہاں پہ تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس دور میں نجومی اور علماء ہوتے تھے، ان میں علماء فلک کا نام ہے وہاں پہ۔ علماء فلک کیا؟ آسمان کے عالم کون سے؟ ستارے۔ علماء فلک حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن نبی کو انتظام انسرام کراتے ہوئے، جب نبی ہے بادشاہ بھی ہیں، تو ان کو اپنی قوم کی گائیڈنس کے لیے بھی تو ضرورت ہے۔ یہودیت کی کتابوں میں موجود ہے کہ انبیاء کے زمانے میں ستاروں سے فیصلے ہوتے تھے، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ فیصلے وہی ہوتے تھے۔ عیسائیت، زرتشتی، یعنی وہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات کی، بائبل میں موجود ہے۔ ہندو ویدک سسٹم، جوتش ودیا، اتنی بڑی ودیا ہے، آپ کی سوچ ہے، اس میں ایک ایک چیز کی ضرورت ہے، کون سا نام کیسے، وہ تو پوری کنڈلی اور وہ سارا ان کا، میں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہوا، واسطو شاستر کے اوپر۔ پھر چائنیز، مصر، بابل، چائنا میں فینگ شوئی آج بھی ہے، یہ جتنے بھی ہیں۔ پھر اب میں آپ کو نا تھوڑی تھوڑی چیزیں بتاتا ہوں، تھوڑی سی آج کے معاملات میں بھی اور تھوڑی سی پچھلے۔ جب یہ فرسٹ ورلڈ وار آغاز ہوئی، ٹھیک ہے، 1914 میں، تو اس کے 2 سال پہلے یورپ میں جو فلکیات کے لوگ تھے نا، ان کی پریڈکشنز کو پڑھیے۔ ہم نے نا پرانے مینوسکرپٹ پڑھنے چھوڑ دیے، 1914 سے پہلے کے مینوسکرپٹس پڑھیے، وہاں لکھا ہوا کہ آنے والا جنگ خون ریزی اور بڑی تباہی کا دور ہے۔ آسمان کی حالت 28 جون 1914 کے مطابق کیا تھی کہ سیٹرن اسکارپیو میں تھا، یہ موت اور خون ریزی کا اشارہ دیتا ہے۔ مارس لبرا میں تھا، ہتھیار اور تنازع کی طرف جاتا ہے۔ یورینس ایکویریس میں تھا، اچانک دھماکے ہوتے ہیں۔ پلوٹو کیپریکون میں تھا، سلطنتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کو ہلاکت کا چوکور نشان کہتے ہیں، اور پوری جنگ عظیم جو پہلی ہوئی ہے وہ ایک سکوئر کے اندر، بالکل صحیح، ایک چوکور نشان کے اندر لڑی گئی ہے 4 طرف سے۔ جنگ عظیم دوئم جو ہے، اس وقت آسمان کی کیفیت کیا تھی کہ 1 ستمبر 1939 کے مطابق، 1 ستمبر 1939 کے مطابق پلوٹو لیو میں تھا، جابر حکمرانوں کی نشانی کرتا ہے۔ مارس اسکارپیو میں تھا، جنگی جنون بناتا ہے۔ سیٹرن ٹورس میں تھا، یہ معاشی بحران لے کے آتا ہے۔ جوپیٹر پائسز میں تھا، عالمی دباؤ لاتا ہے، اور یہ صدیوں میں ایک بار بنتا ہے، اور جب بھی بنتا ہے نا بڑی جنگیں ہوتی ہیں۔ 9/11 2001 دنیا میں سوچنے کا ڈھنگ بدلا۔ اس دن کی حیران کن طور پہ یہ تھی کہ اس وقت سیٹرن جیمنائی میں موجود تھا، اور جیمنائی کا نشان کیا ہے؟ ٹوین ٹاور، 2 چیزیں، 2 عمارتیں، 2 ستون، وہ اس وقت گرے ہیں، سیٹرن وہاں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پلوٹو تھا ایکویریس میں۔ مذہبی تصادم، یہ جو ایک دم سے ہوا تھا، ہو گیا تھا، یس، افغانستان والا سارا۔ اس کے بعد امریکہ کے اندر بھی ہوا تھا نا کہ مسلمانوں کے خلاف اور ریسزم۔ مارس جو تھا وہ کیپریکون میں تھا، فوجی کارروائیاں۔ یورینس ایکویریس میں تھا، ہوائی جہاز، ٹیکنالوجی، تباہی۔ عمارت کس سے گری تھی؟ ہوائی جہاز سے۔ ٹھیک ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، کائنات کے اشارے ہیں۔ 2020 کی کرونا، اس سال آسمان پہ ایک ایسی کنڈیشن تھی جو بڑی وبا لاتا ہے، اور یہ کنڈیشن 1720 میں تھی وبا، 1820 میں تھی سیم کنڈیشن وبا، 1918 میں تھی وبا، 2020 میں تھی وبا۔ 4 بار یہ کنڈیشن ہوئی ہے، اور چاروں بار پوری دنیا میں وبا پھیلی ہے۔ اس کو علم نجوم میں نا سیاہ مہر کا ملاب کہتے ہیں ویدک میں، اور یہ اس وقت دنیا کی رفتار رک جاتی ہے۔ جس وقت بغداد سقوط ہوا ہے چنگیز خان کے دور میں 1258 میں، اس کی ایک چیزیں ہیں، اس وقت مارس جو تھا وہ لبرا میں تھا، فتنے،
सैटर्न पाइसेस में था, दीनी इदारों की बर्बादी। अच्छा वैसे एक और चीज़ मैं आगे चल के बताता हूँ, इस वक्त जिस जिस 2026 में हम बैठे हुए हैं ना, यहाँ क्या कंडीशन है और इसमें हो क्या रहा है वो भी बताता और हूँ। होना क्या है वो भी बताता हूँ सर, क्योंकि मैं इसको यहाँ लिखा हुआ था लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एंड में करूँ। जुपिटर स्कॉर्पियो में खून रेजी कर रहा है। ठीक है। यूरेनस टॉरस में था, सल्तनतों का खात्मा। और फिर ये जब ये चीज़ें होती हैं ना तो अजीम सल्तनतें गिर जाती। सल्तनत उस्मानिया का खात्मा 1924। सैटर्न स्कॉर्पियो में था, जवाल। जुपिटर रेट्रोग्रेड था, इंतज़ामी कमज़ोरी। मार्स कैप्रिकॉन में था, बैरूनी दबाव। बिल्कुल सही। और फिर वही जो उंदलस के ख़ात्मे का बायस बना था। ये वो वक्त था जब जो है ना उंदलस ख़त्म हुआ था। अब मैं ज़रा आ जाता हूँ आज के दौर में। आज जो है ये कंडीशन ये है कि वही सैटर्न पाइसेस में है, आज प्लूटो एक्वेरियस में है। आज जो कंडीशन है आज की ये वो है कि जिसमें बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे ही है। और ये मलहमतुल कुबरा है और ये अगले 2 साल रुकेगी नहीं। प्लूटो बहुत स्लो मूव करता है। 2 साल नहीं रुकेगी। प्लूटो बहुत आहिस्ता मूव करता है। अगले 20 साल प्लूटो का इम्पैक्ट रहेगा और अगले 2.5 साल सैटर्न का इम्पैक्ट रहेगा पाइसेस में। पाइसेस वाटर साइन है और सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आसमान से तुम पे आग बरसाने वाले तीर बरसेंगे और तुम्हारे शहरों को शहर गर्क करेंगे। आपने हवा से तबाही होती हुई देख ली। अब जैसे ही सैटर्न पाइसेस में आया अब समुद्रों में तबाही शुरू होगी। वो भी हो रही है। अब समुद्रों में बड़ी तबाही होगी। ये सर अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर, आधा ट्रेलर देखा है। ये हम बात कर रहे हैं इसकी अब नाए हुर्मुज़ की, बाबुल मंदब की, स्वेज चैनल की, कॉन्स्टेंटिनोपल के सी की। सर अभी तो साउथ चाइना सी बाकी है। आप समझें कि आपने 2% भी जंग नहीं देखी और ये 2 सालों में ही 2.5 सालों में ही सारा कुछ होएगा। और ये सारा कुछ हो जाएगा। अल्लाह का काम है, अल्लाह ने करना है। मैं फिर कहता हूँ कि मैं अल्लाह के निज़ाम को पढ़ के बताता हूँ, मेरा ज़ाती इसमें कोई नहीं है। और अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैंने खाने काबे में खड़े होके अपने मालिक को हाज़िर नाज़िर मौजूद जान के उसे कहा था कि मालिक अगर कुछ मेरा है ना तो कख ना रहे, अगर कोई मेरा है तो ख़त्म हो जाए, मुझे नहीं चाहिए। अगर तेरा है तो ज़रूर रह जाए। तो सिर्फ ये उस मालिक की अता है, मेरा अपना कुछ है नहीं, इसलिए ना मैं क्रेडिट लेता हूँ ना मेरा। पाकिस्तान कहाँ रहेगा? पाकिस्तान का राइज़ आ रहा है सर। पाकिस्तान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किला, इसने राइज़ करना है, लेकिन अभी क्लिनजिंग हो रही है। अल्लाह का फैसला है ना कि नजासत और रिच इनसे दूर है, तो रिच को होना भी। अभी तो आपने जंग देखी नहीं, सरकार ख़त्मी मरतबा। जब मैं एस्कटोलॉजी की बात करता हूँ ना तो 95% मैं रिलाई करता हूँ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे, और इन पे 5% मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ। सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अगर इस मुल्क की बात की है, एक हदीस है कि आप खाने काबे के दरवाज़े के सामने खड़े हुए थे और मुस्कुराए, तो साहबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह पढ़ा मुस्कुराने का सबब बताएंगे? उन्होंने कहा हाँ, मेरे पीछे इस्लाम का किला तामीर होगा और मुझे वहाँ से ठंडी हवा आती है। और खाने काबे के दरवाज़े के बिल्कुल सामने सीधी लाइन लगाए ना तो पहली बंदरगाह कराची है, पहली बंदरगाह कराची है। सर आप आम से मुल्क में नहीं रह रहे, लेकिन इसकी क्लिनजिंग होगी, इसकी सफाई होगी। जब कुरान में ये फैसला है कि रिज इनके करीब नहीं आ सकता, तो जितनी देर तक यहाँ से रिज साफ़ नहीं होगा तब तक काम नहीं होना। कितना टाइम लगता है आपको? बड़ी जल्दी होगा, बहुत जल्दी हम होगा। देख सकेंगे हम इंशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी। सर मैं तो इतनी बात अंदर से कहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मेरे कायम की आने की आखिरी तारीख दे वो काज़िब होगा। तो मैं वो तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे पता है कि अगर हमारे बच्चों को अल्लाह ने आम सी ज़िंदगी दी ना तो मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दीदार करेंगे, उनकी ज़ियारत करेंगे। जनवरी आने वाला था बिल्कुल, तो आपने कहा था पाकिस्तान का राइज शुरू होने वाला, जंग जुग दूर तक कोई असर असर ही नहीं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा राइज है सर, पाकिस्तान का राइज है, इम्पैक्ट अभी लेकिन आ रहा है ये सर ये अभी तो क्लेंजिंग है, अभी तो बहुत मार पड़नी है। पेट्रोल बढ़ गया, सफोकेशन हो रही है, लोग परेशान हैं। सर मैंने एक और बात कही थी फिर आप कि मैंने कहा था 1-2 घरों को आग लग जाए तो लोग जो है ना मजाक समझते हैं, ये आग हर घर में लगेगी, और जब हर घर में आग लग जाएगी ना तो फिर उसको बुझाना जरूरी हो जाएगा। आप खूनी इनकलाब की बात तो नहीं कर रहे? सर कुछ ना कुछ तो अब होगा, मुझे लगता है अब होगा। नहीं होगा तो वाइप आउट कर दिए जाएंगे, कोई और आके साफ कर देगा। सफाई तो अब होनी है, मर्जी है अल्लाह की। बहरहाल इस वक्त जो चीज़ें बन रही हैं ना,
یہ پانیوں میں سے آگ کے شعلے. ابھی آپ نے سمجھیں کہ اس کا آدھا ٹریلر بھی نہیں, 2% جنگ. یعنی آپ کو میں اگر سمبولکلی ویسے ہی عام تنزیہ میں سمجھاؤں نا, تو ابھی تو جنگیں صرف تھپڑوں سے لڑی جا رہی ہیں. ابھی تو اپنے اسلحہ چلتے ہوئے دیکھنا ہے. آپ اٹامک جنگوں کی باتیں تو نہیں کر رہے سر؟ ابھی تو صرف تھپڑوں سے جنگ لڑی جا رہی ہے. ابھی تو آپ نے اسلحہ چلتے ہوئے ہی نہیں دیکھا. ابھی تو ہونا ہے. یہ حکم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. میں بالکل ڈرا نہیں رہا ہوں, کیونکہ اسی جنگ کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اس جنگ میں دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک وہ جو جنگ سے بھاگ جائیں گے, وہ دنیا کے پست ترین لوگ ہوں گے اور اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. دوسرے وہ ہوں گے جو افضل الشہداء ہوں گے, وہ اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے, وہ افضل الشہداء ہوں گے, اللہ ان کو بہت زیادہ نوازے گا. اور تیسرے وہ جو اس جنگ میں غازی ہوں گے, وہ جا کے میرے قائم سے ملیں گے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پہ. آپ ابھی ایران بھی تو گئے تھے نا ریسنٹلی؟ ایران عراق گیا تھا, ایران بھی گیا تھا. میں آتا جاتا رہتا ہوں سر. میری وہاں یونیورسٹی ہے, میں وہاں سے پڑھا ہوا ہوں. کچھ چیزوں سے میں نے وہ بھی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, تو مجھے بڑا دل دکھا کہ وہ وہاں پہ ہم جن جگہ پہ بیٹھتے وہ ساری تباہ کر دی. بالکل کرج کیمپس کا بیڑا غرق کر دیا. بالکل صحیح. لیکن بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ کہ جو ہے نا, جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں, یہ جنگیں, یہ اللہ کی طرف سے, اور اس میں ڈٹ کے رہنا ہے, اس میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ یہ جو انسان کے اندر جو چیزیں ہیں نا, اس میں آپ کو سمجھو کہ اس چاند کا اور سورج کا انسان کے جذبات سے تعلق کیا ہوتا ہے. ماڈرن سائنس اور ماڈرن ایسٹرولوجی کیا کہتی ہے, ٹھیک ہے, کوانٹم انرجیز کو. جیسے میں نے کہا کہ چاند جو ہے نا وہ جوار بھاٹا پیدا کرتا ہے, تو جوار بھاٹا صرف سمندروں میں نہیں کرتا, آپ کے باڈی فلوئڈز میں بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہارمونل سائیکل جو ہے وہ خواتین کے, وہ چاند کے ساتھ ہوتے ہیں, چاند کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. وہ فیزز جو ہیں وہ چاند کے ساتھ بدلتے ہیں. اسی طرح سورج جو ہے وہ وائٹامن ڈی دیتا ہے. ہماری میڈیکل سائنس کی ریسرچ سے پہلے تو تھا ہی نہیں کہ سورج وائٹامن ڈی دیتا ہے. یہ جو سن ریڈیشنز ہیں انہی سے بنتا ہے. پھر یہ آپ کی سرکارڈین ردم انسان کے اندر ہوتی ہے, جو انسان کے سلیپ سائیکل کو جو ہے وہ چینلائز کرتی ہے. سلیپ کے دوران باڈی کی جو ہے وہ ریپیئر کرتی ہے, روشنی اور اندھیرے کے مطابق وہ کرتی ہے. سرکارڈین ردم کو یہ سورج چاند ستارے گرمی میں اور ہوتی ہے, سردی میں اور ہوتی ہے, یہ چلتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے سولر امپیکٹ آپ کے اوپر ڈالتے ہیں. تو جب آپ کا فرض کیا کہ دیکھیں نا, گرمیوں میں آپ کا موڈ اور طرح کا ہوتا ہے, سردیوں میں موڈ اور طرح کا ہوتا ہے, یہ موڈ ویریشنز. تو موڈ ویریشن آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کی وجہ سے ہوتی ہیں. موڈ ویریشنز کی وجہ سے انسان کا کام کرنے کا دل کرتا ہے, کام کرنے کا دل نہیں کرتا, کبھی اکتا جاتا ہے, کبھی بور ہو جاتا ہے. اور وہی میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سورج پہ بلاسٹ ہوتے ہیں. سورج ہم سے بہت دور ہے, بلاسٹ وہاں ہوتے ہیں, مارکیٹیں یہاں کریش ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ فیئر کریٹ کرتا ہے نیچرلی برین اینڈ ہارٹ نیورون. یہ بڑی نئی بات تھی میرے لیے, اور اس کی ایک لاجک بھی آپ نے بتا دی جو بنتی ہے. بالکل صحیح ہے کہ ایک فیئر آیا, خوف آیا, اور آپ نے انویسٹمنٹ. ہارورڈ میں کام ہو رہا ہے, آکسفورڈ میں کام ہو رہا ہے, دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں کام ہو رہا ہے, اس کے اوپر ریسرچ ہے. نیمز بہت کام کر رہا ہے, ناسا بہت کام کر رہا ہے, یہ کوانٹم انرجیز میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب ہم ان سب کے ریسرچ سرکل کو کہیں گے جی نہیں سانو سمجھ نہیں آتی تو ہے گا ہی نہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. بچے کا مزاج جو ہوتا ہے, بیہیورل سائیکالوجی کیا ہے, بچے کا جب پیدا ہوتا ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق اس کا مزاج ہوتا ہے. آج دنیا میں ٹیکساس پولیس نے جو ہے, ٹیکساس پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے, اس نے ایک ریسرچ کی تھی میرا خیال ہے 2013-14 میں. انہوں نے اسٹرولوجیکل چیزوں کے مطابق جو ہے وہ لسٹیں ڈیفائن کر لی تھیں کہ کون سا بندہ کون سا جرم کر سکتا ہے, کون سا نہیں کر سکتا, اور اس نے ان کے 60% کرائم ریٹ کو اس وقت کنٹرول کیا تھا, جس کے اوپر آج بھی وہ کام کر رہے ہیں. دنیا ادھر جا رہی ہے, وہ چاند سے انرجی لے رہے ہیں, اسی چانے چڑھا رہے ہیں. تو وہ مستقبل کے رجحانات, بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کو, یہ سارا اسٹرولوجی کا بنیادی قانون ہے. پلانیٹری جو ہے میگنیٹک فیلڈ ناسا کے مطابق مارس, وینس, جوپیٹر, یہ سارے جو ہے نا یہ آپ کے سبل کے اوپر, سبل سسٹم کے اوپر, نروس سسٹم کے اوپر یہ میگنیٹک فیلڈز آپ کی, اس کے اوپر میں پھر دوبارہ کسی وقت بات کروں گا. اورا کے اوپر, اورا ہوتا کیا ہے, اورا کیا ہوتا ہے, یہ غیب نہیں ہے, یہ پیور سائنس ہے. اب اس میں جو میجر, جو پہلی بات آپ نے کی تھی نا کہ یہ شیطانی علم ہے اور یہ غیب ہے اور یہ فلاں ہے, یہ خدا کی طاقت ہے, تو یہ صرف سائنس کا مطالعہ ہے اور سائنس کی زبان میں اس کو تشریح کی جاتی ہے. یہ کرنا آپ نے,
کریں نہ کریں، یہ کوئی فرض تھوڑی ہے کہ آپ نے یہی کرنا ہے، نہ کریں. یعنی آپ کو محکمہ موسمیات والے کہیں کہ آپ ہنزا جا رہے ہیں، وہاں لینڈ سلائڈنگ کا بہت خطرہ ہے، تو آپ کہیں اللہ تینوں کی پتہ ہے، وہاں جائیں اوپر سے آپ کا جو ہے نا وہ لینڈ سلائڈنگ ہو جائے اور گاڑی سمیت آپ دفن ہو جائیں، تو اس میں وہ محکمہ موسمیات والوں کا قصور ہے کہ آپ کا قصور ہے؟ بالکل صحیح ہے. آپ کو اللہ نے جو ہے نا، یعنی ہمارے یہاں یہ آج کل شادیاں کیوں ٹوٹ رہی ہیں، میں اس کے اوپر بہت بات کرتا ہوں، لیکن یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید میں اپنی سودا بیچنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح. پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری سیریز چل رہی تھی اس پہ، اسلامی شخصیات پہ، اسلامک ہماری ہسٹری پہ یہ چل رہی تھی، تو میں نے یقین کیجئے جھوٹ بولنے والی اس میں بات ہی نہیں، میں نے حیدر بھائی کو فون کیا، میں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم نے کرنا ہے، اور ایک اگلا ٹاپک بھی اسی کے اوپر آ رہا ہے، اور ابھی میرے سوال بڑے ہیں جو آج ہم پھر یہی کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے سوال میں آپ سے کرتا ہوں ایک دو ذرا لوگوں کے. یہ تو ہم نے پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا نا، کچھ گفٹ بھی کر دیں لوگوں کو چیزیں. تو وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو سائنس ہوتے ہیں نا یہ سارے، یہ اصل میں اسی وجہ سے جب ہم پڑھتے ہیں، پہلے جب لوگ ہوتے تھے نا زمانہ شناس، اس وقت طلاق کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو اپرچونیٹیز بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے اپرچونیٹیز نہیں تھی، حالات بھی ویسے تھے، لیکن وہاں پہ شادیاں زیادہ تر کامیاب کیوں ہوتی رہی ہیں، یہاں پہ کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ ہم میچ نہیں دیکھتے. وہ امی جی نو پسند آ گیا، بات ٹھیک ہے کر دو. امی جی خود بھی اس لیول کے اوپر چیزوں کو نہیں سمجھتی. اب ہماری جو جنریشنز ہیں نا اس میں مطلب ہم جو جس جنریشن میں ہوں، یا ہم 50 سال سے پرانے جتنے بھی مائیاں بابے ہیں نا 50 سال سے اوپر کے، یہ آبسلیٹ ہو گئے ہوئے. ہم جو ہے نا وہ اسکریپ کا مال ہے، ہم اسکریپ ہیں. اب دنیا کسی اور طرف جا رہی ہے. یعنی ہم وہ جنریشن ہیں جہاں پہ ہم نے وہ بڑا ریڈیو سے لے کے ہم نے جو ہے نا وہ سائنٹیفک چیزوں تک دیکھا. یعنی ہم وہ جنریشن ہے جس نے دنیا کا سب سے زیادہ تحول دیکھا ہے. بالکل ہم جہاں پیدا ہوئے تھے، یعنی مجھے یاد ہے کہ میں جو ہے نا جب پہلی اسکول میں جاتا تھا تو 50 پیسے ملتے ہوتے تھے، پھر وہ 50 پیسے آبسلیٹ ہوتے بھی دیکھے، پھر آخری بار مجھے 1000 روپیہ ملتا ہوتا تھا. تو وہ وہاں تک 50 پیسے سے 1000 روپے تک کا سفر تو میں نے کیا ہے نا. میں اپنے ابا جی سے لیتا تھا. بہت کچھ ہے، آپ دیکھیں نا لینڈ لائن آیا، وہ بعد میں آیا، انٹرنیٹ یہ وہ سارا کچھ، وہ سب کچھ ہوا، کمپیوٹر بعد میں آیا. اب یہ جو جنریشن پیدا ہوئی ہے نا اس نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے. ہمیں وہ طریقے نہیں آتے. مطلب مجھے گراک جیمنائی اتنا پتہ نہیں ہے، میرے بچوں کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. تو میں اب کہوں کہ نہیں جی میں تو ڈابا مینوں پتہ ہے، تو ہر چیز چبے نہیں نہ بنی تھا. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس لیے پھر کسی سے مدد لے لیتے ہیں، پھر کسی سے. اب کمپیٹیبلٹی میں بار بار کیوں کہتا ہوں، میرے پاس بھی کالیں آتی ہیں، 20 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، تو مجھے بھی وہ اکثر کال آ جاتی ہے. تو مجھے کال آتی پتہ کب ہے، وہ ہم نے وہ رشتہ طے کر لیا ہے، وہ ہم نے وہ سارا کچھ کر لیا، آپ ذرا دیکھ دیں. پھر میں انہوں نے کہنا کہ رہن دیو یار، نہ ویکھو تسی کر جو لے آیا ہے، پیڑا میں ہی بننا. میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں میچ ہے تو تسی کہنا کہ جی وہ امی جی نے تو کر لیا ہے، تو پھر امی جی نے کر لیا تو پھر مینوں پیسے کیوں دے رہے ہو؟ پھر جاؤ پیسے بچاؤ، وہ بھی مٹھائی دے چلاؤ. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے سر. کمپیٹیبلٹی جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہم کمپیٹیبلٹی، میں اس لیے بات کروں کمپیٹیبلٹی، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خوبیاں کس میں خامیاں کس میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کس کی خوبیاں کس کی خامیوں کو کیٹر کر لیں گے. بالکل صحیح. آپ نے زپ دیکھی ہوگی، اس کے دندانے جب آپس میں پھنستے ہیں نا وہ سموتھ ہو جاتی ہے. زندگی 6 مہینے کا، سال کا، 10 سال کا کانٹریکٹ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. لائف لانگ سر ہمارے نا یہ جب سے پوڈ کاسٹ شروع ہوا ہے نا تو آپ کا، ہم نے آپ سے میں ابھی بھی اجازت لے رہا ہوں، لیکن شروع سے ہم نے نا نمبر لگا دیا تھا آپ کا. یہ بھی ہماری خواہش پہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہمارے ساتھ ہوئے ہیں اس کے بعد ہماری ٹیم کا مجھے سب سے زیادہ جو شکایت آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ سر کچھ حل نکال دیجئے، ہم تھک گئے ہیں حیدر جعفری صاحب کا نمبر بھیج کے. اچھا ایک تو میرا خیال ہے کہ آپ کا جو پرانا نمبر ہے وہ بند ہو گئے، وہ بند ہو گیا، دونوں نمبر. اچھا اب لوگ راؤٹ ہو گیا ادھر ہماری طرف، ہمارے نمبرز پہ آنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی نمبر نہیں مل رہا ہے حیدر بھائی کا. تو میں نے پھر آپ کو میسج کیا ایک دن، میں نے کہا حیدر بھائی مجھے نمبر دیجیے جو چل رہا ہے آپ کا، کیونکہ پچھلا نمبر نہیں ہے. تو میں خصوصاً اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شادی سے پہلے اگر آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ہم نے جو ہے وہ اس پہ دیا ہوا ہے، آپ کال کیجیے. آپ کہیں پہ پوری دنیا میں نہیں، یہ میری طرف سے نا، آپ اس کو چھوڑیے، مجھے پتا نا وہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے، میری ٹیم کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر تو آپ پوری دنیا سے جہاں پہ بھی ہیں، آپ آن لائن جس طریقے سے بھی ہے، آپ حیدر بھائی سے جو ہے وہ اس نمبر کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ کر کے. تو یہ تو میں نے ابھی آپ کو ایک چیز کے بارے میں بتایا، ابھی جب ریگولر سوال آئیں گے پھر آپ اور کلیئرٹی آئے گی. جی حیدر بھائی. میں اصل میں جو ہے نا سچی بات ہے، میں سودا بیچنے والا آدمی نہیں ہوں. میں نے، میرے سے نہ پوچھیں جی، دنیا میں کتنے جس سے مرضی پوچھ لیں. وہ میرے ایک استاد ہوں سن، انہوں کا جملہ مجھے یاد ہے کہ یار میتوں بلاؤ کو دانے والا گھر تک ہو.
تو وہ جو ہے نا اصل میں ضروری ہے، فی زمانہ ہمیں یہ چیزیں ضروری ہیں. بالکل صحیح ہے. جب آپ جو ہے وہ کسی آپ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، آج تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو بہت ساری چیزوں کو جینیٹکس کو دیکھا جاتا ہے تاکہ آنے والی نسل میں کوئی اسپیشل چائلڈ نہ آ جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے حیدر بھائی، جب شادی کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو آپ نے ستاروں کے اعتبار سے بتا دیا، ناموں کے اعتبار سے بھی بتاتے ہیں کیونکہ ان کے اعداد بھی تو آپ علم الاعداد کے بھی ایگزیکٹلی اس سے بھی ہوتا ہے. اور اس میں ظاہر سی بات ہے جب آپ نے اگلی نسل کو ریز کرنا ہے نا تو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں. وہ البرٹ آئنسٹائن کو اس دور کی سب سے خوبصورت عورت نے رشتہ بھیجا. اس نے کہا کہ جی میں شادی کر لیتا ہوں، حسن میرا ہوگا، جینیس بچے تمہارے جیسے ہوں گے تو بہت اچھی نسل ہوگی. تو البرٹ آئنسٹائن ہنس کے کہتا ہے کہ اگر وہ ان کا دماغ تم پہ چلا گیا اور شکل مجھ پہ چلی گئی تو وہ دنیا کی سب سے بری مخلوق بھی ہوگی. ٹو گڈ. تو وہ سر ایسے ہی ہوتا ہے. ہم نے تو کسی چیز کو پڑھ کے ہی بتانا ہے نا. بالکل صحیح ہے. تو وہ لیکن آج دنیا جینیٹک انجینئرنگ کے کام کر رہی ہے. کینیڈا، امریکہ، یورپ میں آپ نے دیکھا ہے آج سے پہلے کا یورپ کہاں تھا. آج سے پہلے کا یورپ چھوٹے چھوٹے قد، اسکن ٹنٹیڈ. آج وہ براڈ جیسچرز، 6 feet ٹال، سارے 6 feet پلس، بلڈز، وڈ، سارا کچھ. کیوں؟ ڈیو ٹو دا میڈیکل سائنسز اینڈ ڈیو ٹو دا اسپرچل سائنسز. وہ اس کو پڑھ کے انہوں نے اپنی پوری ریس بدلی ہے. یعنی آج سے 200 سال 300 سال پہلے کے یورپ کے لوگ اٹھا لیں چھوٹے چھوٹے قدوں والے، اور وہ اسکن خراب، وہ یہاں پہ ٹینٹڈ اسکن، بڑے براؤن اسپاٹس. ٹھیک ہے، وہ سارے. اور پھر ان کے اندر اب وہ آج کا یورپ براڈ جیسچرز، گرین آئیز. وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے وہ جینیٹکس کو ساتھ کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ یہ اسٹرالوجی چیزیں، پھر وہ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی فلاں وقت میں آپ کا بچہ ہوگا. سر یہ سارے علم، دنیا گلوبل ولیج ہے. آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ نے آپ کے لیے بنایا نا. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا ہو یو آر. بالکل ٹھیک ہے. آپ انسان ہیں تو کون سے انسان ہیں؟ آپ کے اوپر اللہ کو فخر ہے. آپ کے اندر جو انرجی اللہ نے رکھی ہے اس کے اوپر اللہ کو فخر ہے. اس کو یوٹیلائز نہ کریں. یعنی ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپے کا چیک ہے، وہ چیک کیش ہی نہیں کراتا، وہ گھر پڑا رہتا ہے اور بھوکا مر جاتا ہے. وہ سر چیک دینے والے کا قصور ہے یا جنہیں کیش نہیں کرایا اس کا قصور ہے؟ حیدر بھائی مجھے یہاں پہ تھوڑا سا میں جیسے کرنا کہ عوام کو کچھ مجھے گفٹ بھی کرنے دیجیے. مجھے یہ بتائیے کہ ستاروں کے اعتبار سے یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ کریئر کیا ہونا چاہیے، جاب کیا ہونی چاہیے. جیسے اگر فار انسٹنس میں کہتا ہوں کہ 1-2 ستارے اگر آپ بتا دیں کہ ان کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے. سر اس میں دیکھیں میری ایک عادت بن گئی ہوئی ہے کہ جس چیز میں پراپرلی شور نہ ہوں میں ذرا بات کرنے سے کتراتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ستاروں کے امپیکٹس ہیں 4 بیسیکلی ایلیمنٹس ہیں: ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر. ٹھیک ہے. ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر کے ہر ایک کا امپیکٹ ہے. پانی کا اپنا امپیکٹ ہے، سورج کا اپنا، اور ان 4 ایلیمنٹس کے نیچے 3 سٹارز ہیں. ان کی طبیعت کیا ہوگی، یہ کام کیسے کریں گے، یہ ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہوگا، اس کے اوپر پوری جو ہے نا میں اصل میں جب میں اس لیے کیوں بات کرتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو نا بالکل لائٹ لیتے ہیں. یعنی ہم نے کسی سے کاروبار کرنا ہے چند سال کے لیے، جی ٹھیک ہے، پارٹنرشپ کہہ لیں، ہم نے اس سے پارٹنرشپ کرنی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، دوڑے گا کہ نہیں، یہ کرے گا. اور جس کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ امی جی نے کہتا تھی ہو گیا. لیکن پارٹنرشپ کرتے ہوئے بھی تو ایک دفعہ دیکھنا چاہیے نا. پارٹنرشپ ہو، لائف پارٹنرشپ ہو، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. آپ مدد لینا چاہتے ہیں لے لیں، نہیں لینا چاہتے ہیں نہ. ایک اور سوال یہ بتائیں کہ بچے کا نام رکھتے ہوئے بھی ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ گائیڈ لائنس چاہیے. 100% سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو. اچھے نام رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ وچ ساؤنڈز گڈ، وچ سوٹس گڈ، وچ سوٹس گڈ. صحیح، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو لوگ جو ہے نا یہ بیچارے جھوٹ بولتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. سر ایک ڈاکٹر ہے، اس سے بندہ مر جائے تو آپ میڈیکل پروفیشن کو بند کر دیتے ہیں یا ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ تو صحیح نہیں کیتا. جب ہماری فیلڈ کے کچھ لوگ، میرے سمیت بھی، میں بھی اس کو اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کرتا، جب ہم لوگوں کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اپنی چیزوں کو مس یوز کرتے ہیں تو کیا یہ پورا علم غلط ہے یا وہ بندے غلط ہے؟ وہ بندہ غلط ہے. اب ایک انجینئر ہے، اس نے بہت خوبصورت پل بنایا، وہ پل گر گیا، تو آپ پوری انجینئرنگ کو بین کریں گے یا اس بندے کو بین کریں گے؟
اچھا چلیں یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں نا، آخری بات یہی ہے کہ یہ ستارے، آخری بات ابھی نہیں میں نے کرنی مجھے آج. چلیں اب آج ہم کسی اور طرح سے پروگرام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ بڑی ذاتی سی بات ہے، آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا؟ ایک دفعہ آپ نے مجھے کہا، آپ نے کہا ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو منع کرنا شروع کر دو. یہ اس حد تک کیسے چیزیں پتہ چل جاتی ہیں؟ سر میں بڑا عام سا آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو عام سا آدمی ہوں. ہاں میں چونکہ روز اس کو پڑھ رہا ہوتا ہوں اور 15-20 سال ہو گئے، تو آپ کی مجھے ڈیٹ آف برتھ بھی پتہ ہے، آپ کا نام بھی پتہ ہے، آپ کی چیزوں کا بھی آئیڈیا ہے. تو میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ اللہ آپ کو آپشن دے رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرے کو ٹائم نہیں گا. تو اللہ نے دی نا آپشن، پھر وہ دیتا ہے نا، میرے کہنے سے نہیں دیتا. میں کچھ بھی نہیں ہوں سر. وہ جو شیکسپیئر نے کہا تھا نا، مجھے کبھی کبھی شیکسپیئر بھی بہت بڑا سینٹ لگتا ہے. وہ کہتا ہے وی آل آر دا پراپس ان دی ہینڈ آف گاڈ. ہم سب اللہ کے ہاتھ میں ایک پراپ ہے. اللہ کی مرضی ہمیں اسٹور میں پھینک کے ضائع کر دے، اللہ کی مرضی ہم سے کام لے لے. ہم کون، ہماری اوقات ہے بے شک بے شک، ٹھیک ہے. اگریڈ. کرنا اللہ نے ہے، اللہ نے میڈیمز مقرر کی ہیں. اس کا ایک نام مسبب الاسباب بھی ہے نا. کرتا اللہ ہے، کرواتا کسی نہ کسی بندے سے. آپ بیمار ہو جائیں تو علاج آپ کا ڈاکٹر سے کرواتا ہے. بعض اوقات کن کہہ کے بھی کر دیتا ہے، لیکن ہر کسی کے لیے تو نہیں کرتا. علاج کے لیے ڈاکٹر ضروری ہے. آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو کسی جج سے ہی آپ کا فیصلہ کرواتا ہے نا. معجزے بھی کرتا ہے اور وسیلے اور سبب کے ساتھ بھی جو ہے وہ رب ہے. وہ سب کے لیے نہیں کرتا نا، وہ کسی ایک لیول کے لیے. تو اسی طرح فیصلہ کرتا اللہ. بے شک ہم کرتے ہیں گائیڈ. یعنی بار کوڈ ریڈر جو ہے وہ ایک بار کوڈ کو پڑھتا ہے اور انفارمیشن اسکرین پہ بتا دیتا ہے. اب آپ بار کوڈ ریڈر کو اس بات کا الزام دیں گے کہ بار کوڈ نے جڑی ہے نا قیمت زیادہ لکھی ہوئی ہے، یا اس کو بتائیں گے کہ جس نے اس کو فیڈ کیا ہوا. بالکل میری ذات بار کوڈ ریڈر کی ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس میں اس بات کو بھی انکار نہیں کرتا کہ ٹو ایئر از ہیومن. ہو سکتا ہے میں پڑھ رہا ہوں، میرے پڑھنے میں غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے میں کسی اس اور اب میرا سوال، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہم کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کی زندگی میں. بیمار ہے کوئی شخص تو اس میں بھی آپ کچھ علم العداد کے مطابق اس میں پڑھنے کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوائی ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ تو ہے اس کے ساتھ دوائی اس کو ہم جب نیٹل چارٹ یا برتھ چارٹ بناتے ہیں نا، تو اس میں ہم اس کی گیج کر لیتے ہیں کہ باڈی کے کون سے پارٹ سینسٹیو ہیں، کہاں پہ بیماری آنے کے چانس ہیں. اس کا احتیاط کر لیجیے گا. صحیح، فلاں پارٹ ہے، اس کی کوئی بیماری ہو تو اس کو نگلیکٹ نہ کیجیے گا، یہ فلیئر کر سکتی ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ آکوپیشنز آپ کا بچہ یہ ہے، اس کے آکوپیشنز یہ ہیں، اس کو سپورٹس میں لے جائیں، اس کو فلاں لے جائیں، یہ اس میں چلے گا، اس میں چلے گا. یعنی ماں باپ جب بچے کو ضد لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ساڈا منڈا ڈاکٹر ہی بنے گا، تو وہ بچہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر نہ بننا ہو. اس کے اندر اللہ نے کیپیسٹی جو ہے وہ کسی اور چیز کی رکھی ہو، انجینئر کی رکھی ہو. ظاہر سی بات ہے، آپ پرندے کو کہیں گے کہ تو نے تیرنا ہی ہے تو وہ کتنا کہ تیرے گا؟ نہیں تیرے گا، بالکل بھی نہیں تیرے گا. ہاتھ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہاتھ زندگی کا حصہ ہے سر. آپ کو چلیں ایک اور چیز بتاؤں میں. پوڈ کاسٹ ہم آج ایک ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اتنا وہ زبردست نکل گیا کہ کمپیوٹر کی بات میں کروں نا. کمپیوٹر انسان سپر کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر میں 3 حصے ہوتے ہیں. ایک وہ جسے ہم کہتے ہیں سی پی یو، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جی، اور دوسرا اس کا حصہ ہوتا ہے کی پیڈ ماؤس یونٹ، اور تیسرا اس کا حصہ ہوتا ہے اسکرین یونٹ. ٹھیک ہے. انسان کے اندر بھی یہ سارا کچھ ہے. سی پی یو جس کمپنی نے اس کا آپریٹنگ سسٹم رکھا ہے وہ اس کی اپڈیٹس بھیجے گی. جس کمپنی نے اس کو جو ہے وہ جس کا یہ سسٹم ہے وہ اس کو اپنے طریقے سے چلائے گی. اس کے اندر کوئی بھی باہر کی طاقت جو ہے نا وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. وہ ہے تقدیر. اب تقدیر کے بھی 3 حصے ہیں. تقدیر معلق ہے، تقدیر مبرم ہے، تقدیر ازل ہے. میں آگے چل کے اس کو بھی چلیں ڈیفائن کرتا ہوں. بالکل صحیح. اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے کی پیڈ اور ماؤس. وہ ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن. یہ جو میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں، آپ کو میرے سمیت کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. واہ 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 واہ. اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں، میری ضرورت ختم ہو جائے گی. کیونکہ اللہ نے آپ کے اندر وہ سسٹم رکھا ہوا ہے جو آپ کو گائیڈنس دیتا ہے. جب وہ نہیں چلتا تو پھر باہر سے، یعنی گاڑی بند ہو جائے تو بعض اوقات آپ دوسری گاڑی کی بیٹری کے ساتھ وہ کر کے تو اس کو جھٹکا دے کے گاڑی چلا لیتے ہیں. تو ہمارا کام اس تار کی طرح ہے کہ وہ بند گاڑی کو جو ہے وہ دوسری انرجی سے چلا کے کہتا کہ جاؤ ان تاڈا رستہ ہوا. بہت اچھے. ہم اپنے تک نہیں رکھتے. سیدھی سی بات ہے. میں ایک درویش کے پاس بیٹھتا ہوتا تھا، قلندر پاک بابا بخاری کاکیاں علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ.
وہ کہتے ہوتے تھے کہ سید فقیر جو ہوتا ہے نا وہ اسٹریٹ لائٹ کی طرح ہوتا ہے, آتی جاتی گاڑیوں کو روشنی ضرور دیتا ہے لیکن گاڑیوں کے ساتھ دوڑ نہیں لگاتا. تو اب یہ جو حالات ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, ہم چیزیں سائنس سے سیکھتے ہیں, ان سائنس سے سیکھتے ہیں اور ان سائنس کو سائنس کی روشنی میں چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس میں جو ہے نا وہ کی پیڈ ماؤس, اور دوسری چیز جو تیسری اہم ہے وہ ہے اسکرین یونٹ. اسکرین یونٹ ستارے, اسکرین یونٹ آپ کی انرجیز, اسکرین یونٹ آپ کی کوانٹم سائنسز, اسکرین یونٹ آپ کی کلٹ سائنسز, اسکرین یونٹ آپ کے ہاتھ کی لکیریں. اب قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے, ہم نے تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں رکھ دی. ایک اور آیت ہے لیس الانسان الا ما سعی, کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کیا, جو کرے کوشش کی. ٹھیک ہے, لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ انسان جو کوشش کرے وہی مل جائے. یعنی میں اگر آج پریزیڈنٹ آف امریکہ بننے کی کوشش کروں تو میں تو بن ہی نہیں سکتا, میرے میں تو وہ گٹس ہی نہیں ہے, میرے میں تو وہ ایلیجبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ساری چیزیں پڑھنے سے حل ہوتی ہیں, تو اگر پڑھائیوں سے ہی حل ہوتی تو حافظوں اور قاریوں کو تو مسئلہ ہی کوئی نہ ہوتا دنیا میں, وہ تو سارا دن پڑھتے ہیں. پڑھائی نہیں احساس, پورا ہے سب, ایک پڑھائی نہیں احساس. اللہ کی عبادت کرنی ضرور ہے, لیکن اللہ کی عبادت دیکھیں, بچے کو کچھ چوٹ لگتی ہے, ماں یہ کہتی ہے 70,000 دفعہ مجھے پکارو گے تو میں سنوں گی, یا وہ آ جاتی ہے فوراً آ جاتا. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ نہیں آتا. واہ واہ. پھر 70,000 دفعہ کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک دفعہ کرنا آ جائے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ بن جائے, کیونکہ آپ کے اوپر بہت سارے زنگ ہیں. واپس آتے ہیں جی, کہانی کہیں سے اور نکل جاتی ہے. یہ جو ہمارے سائنسز ہیں نا, اس کے اندر بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو کہا سی پی یو, کی پیڈ ماؤس یونٹ, عبادتوں سے آپ بدل سکتے ہیں, اور جو ہے وہ اسکرین یونٹ. اب میں آپ کو تقدیر ازل, تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کا فرق بتاتا ہوں. بالکل صحیح. تقدیر معلق وہ ہے جس طرح آپ کمپیوٹر میں کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں, اس میں اف لگا کے کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس لکھتے ہیں کہ اف دس دین دس. ٹھیک ہے. وہ جو کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں نا, وہ ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں. اللہ نے اس کی تقدیر میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں, اور جس کے ساتھ اس نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کرے گا تو ہو جائے گا. یعنی آپ نے اولاد لینی ہے تو شادی کریں گے تو ہوگی نا. ٹھیک ہے. آپ نے کہیں کوئی بڑا عہدہ لینا ہے تو پڑھیں گے تو ہوگا نا. آپ کو اس کے لیے ایلیجبل ہونا پڑے گا نا. تو وہ ایلیجبلٹی جو ہے وہ اللہ انسان کو کہتا ہے کہ عبادت سے میرے قریب ہو جاؤ. جیسے قرآن پاک میں ایک سجدے کی آیت ہے, یہ ویسے ہے یہ آیت سجدے کی, تو جو لوگ بھی سن رہے ہوں وہ سجدہ ایک ضرور کر لیجیے گا. وسجد وقترب, سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا. تو اللہ کی قربت کہاں سے آتی ہے؟ سجدے سے. تو یہ جو سجدہ ہے یا یہ جو عبادت ہے یہ آپ کی چیزوں کو بدل دیتی ہے. بالکل ویسے ہی جب آپ کمپیوٹر میں جو ہے وہ کنٹرول پینل میں جاتے ہیں تو کلرز چیزیں سارا کچھ بدل لیتے ہیں. اللہ نے ایفس لگائے ہوئے, تو میں جس فیلڈ کا آدمی ہوں, ہم صرف 1/3 آف دا ہول فیٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں. تقدیر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تقدیر کا تیسرا حصہ جسے تقدیر معلق کہتے ہیں, جس میں کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں, یعنی ہم بندے کو پڑھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ یار تمہارے لیے یہ کیریئر بہتر ہے, اللہ نے تمہارے اندر یہ کیپیسٹیز رکھی ہیں, یہ کر لو. پھر بھی کرنا رب نے ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ 1/3 بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہے, اسی کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یس 100% اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. تقدیر معلق میں نے بتائی. تقدیر جو ہے نا مبرم کی بات کرتے ہیں. تقدیر مبرم وہ ہے کہ جس میں اللہ نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ عام نہیں ہیں. یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, وہ مردے جو اللہ کی تقدیر سے فوت ہو چکے تھے ان کو دوبارہ زندہ کرتے تھے. وہ اتھارٹی لیٹر سمجھ لیں کہ جن کو اللہ اتھارٹی لیٹر دیتا ہے وہ اس کو بدل سکتے ہیں, وہ اس کو چاہیں تو بدل دیں. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردے ٹھیک ہو جاتے تھے, اندھوں کو آنکھیں مل جاتی تھی. یعنی کوئی نبی کوئی ولی جب دعا کرتا ہے تو آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے. وہ ہے تقدیر مبرم. ایک ہے تقدیر ازل, وہ نبی ولی کی دعا سے بھی نہیں بدلتی. جیسے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے, اللہ نے نہیں بدلا. جیسے جو ہے وہ حضرت جو ہے وہ لوط کی بیوی دعا کرتے رہے, اللہ نے نہیں بدلا. کیونکہ یہ تقدیر ازل جو اللہ کا حکم ہے وہ نہیں بدلتی. جب تک ہم اس کی سیگریگیشن کو نہیں سمجھیں گے ہم سمجھتے ہیں گے ہی نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہم انسانی لیول کے اوپر بات کر رہے ہیں, وہ ڈیوائن لیول اللہ جانے, اس کا کام جانے, وہ مالک ہے, وہ کار ساز ہے, وہ کرتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نا یہ کاسمک سسٹم ہے جس کی اجازت بھی اللہ نے دی ہے, اور جس کے لیے, اور یہ غیب دانی نہیں ہے, نہ شیطانیت ہے, نہ شرک ہے, نہ کچھ ہے, کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. انسان سب سے زیادہ ڈرتا کس سے ہے؟
فیئر آف دا ان نون. فیئر آف دا ان نون کیا ہے کہ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں بس اس سے ڈرتے ہیں, اندھیرا ہو کچھ بھی ہو, جس کو آپ نہیں سمجھتے اس کا خوف آ جاتا ہے. تو پھر یہ اسی کا خوف آ جاتا ہے کہ وہ نہیں ہے تو شرک گئے. ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے, یہ غیب کا دعویٰ نہیں ہے, یہ فیصلہ اللہ کا ہے, اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, انسان کی سمجھ کے ساتھ چلتا ہے. اور یہ پھر اس کے ساتھ اللہ نے جیسے آپ کو کہا دعائیں, تو دعائیں بتائی ہوئی ہیں نا کہ اس کو کیسے چینج کرنا ہے. یہ وہی سائنس ہیں جس کو صحابہ کرام نے بھی سمجھا, جس کو سائنس نے سمجھا, جس کو اللہ نے سمجھا, جس کو اللہ نے بتایا. یہ وہی سارے کا سارا علم ہے. اس سے فائدہ اٹھانا ہے, آپ کی مرضی, نہیں اٹھانا تب بھی آپ کی مرضی. یہ کوئی فرض تو ہے نہیں کہ جی یہ لازمی کرنا ہے, نہ کریں, اٹس آل اپ ٹو یو. لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ دے گا. اگر دنیا میں کرائم ریٹ کم ہو سکتا ہے تو ہمارے اندر بھی تو زندگی میں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ چلن ہے, یہ چلن بنا دیا گیا. اور پھر بدقسمتی سر ہماری اپنی بھی ہے, سیدھی بات. صحیح بات ہے. ہماری اس فیلڈ میں نا یہ ایک چلن بنا دیا گیا ہے کہ جتنا ڈرائیں گے اتنا کمائیں گے. ایسے ہی بلا وجہ لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا. وہ تہاڈے تے جن ہو گیا, تہاڈے تے بابا آ گیا, تہاڈے تے فلانا آ گیا. وہ جن کڈن لی بابا آندا ہے, جن نکل جاندے نے, مڑ کے بابا ہی نہیں نکلدا. اچھا, ہم نے وہ اس پہ جنات پہ بھی کرنا ہے. یہ میں نے آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں نے ایک ٹاپک جو ابھی ہم نے اگلا کرنا تھا وہ بھی کہ ہر بندہ جادو کیوں کر رہا ہے, جادو کیوں کر رہا ہے, وہ بھی کرنا ہے. اور میں تھوڑا سا نا چاہ رہا ہوں کہ اگلا ایک ہم نے جو پلان کرنا ہے انشاءاللہ, جو دو ہم کریں گے, ایک یہ جادو والا, اور دوسرا حیدر بھائی ضرور وہ کیجئے جو ہم نے پچھلے سال بھی کیا تھا. اس سال کرتے کرتے اتنا ڈیلے ہو گیا, وہ ہم اتنے سرور میں تھے اسلامی شخصیات کے کہ ہم اس طرف نہیں آ سکے. میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا سٹار کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو اس پلیٹ فارم کے اس سے ضرور کچھ آپ سمجھ لیں ایز اے گفٹ, ان کو ہم چیزیں جو ہے وہ بتائیں کہ جی آپ کا یہ سٹار ہے تو یہ آپ کے لیے چیزیں. سٹار کی پریڈکشنز کے اوپر میں نے بہت کام کیا, میری زندگی گزر گئی سر اس کے اوپر. اور میں نے ان کی ڈارک انرجیز کو, ان کی جو ہے نا وہ ڈارک سائڈس کو, ان کی پازیٹیو ٹریٹس کو, نیگیٹو ٹریٹس کو جتنا میں نے کوشش کی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے آتا ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنی فیلڈ کا شاید سب سے کام علم آدمی ہوں. میرے سے بہت لائق لوگ ہیں. میں نے ظاہر سی بات ہے اسی فیلڈ کے لوگوں کو پڑھا کے سیکھا, میرے بزرگ تھے ان کی کتابوں سے سیکھا. میں اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتا. میں کوئی آسمان سے اترا ہوا تو نہیں ہوں, میں نے یہیں آ کے سیکھا ہے. لیکن صرف ایک چیز ہے کہ دیانتداری سے کام کرنے کی کوشش کی ہے. جب انسان دیانتداری سے کام کرتا ہے تو اللہ برکت ڈال دیتا ہے. واہ واہ, بے شک. میں کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں کہتا, سچی بات ہے, میں کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ جی میرے پاس آئیں میرے سے کرائیں. میرے پاس کوئی بندہ نہ آئے, میرے رزق کا, میری چیزوں کا وعدہ اللہ نے کیا, بندیاں نے نہیں کیا ہے. بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, سچی بات ہے. اب میں جس فیملی سے ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, ایک تو اللہ نے مجھے وہ ضرورت نہیں ہے کہ وڈا کار تے وڈی گڈی, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں کر چکا ہوں. اور میری ضرورت سے زیادہ مجھے اللہ پہلے ہی دے چکا ہے الحمدللہ. تو مجھے اس میں وہ کوئی دوڑ نہیں ہے کہ جی اینو بھی لٹو, میرے کو ٹھیک ہے نہ کرو یار. لیکن کم از کم اتنا کام کرنا چاہیے, کم از کم اتنا کام کرنا چاہیے کہ جب دنیا سے جانا تو ہے نا, تو پھر کم از کم اللہ یہ نہ کہے کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا اور تم اس میں اپنا سودا بیچتے رہے ہو. میں کسی بھی وجہ سے کوشش کرتا ہوں کہ اپنی قبر میں عذاب نہ بھروں. وہ میں گناہ گار آدمی ہوں, جڑے میں چھتر بہنے نے, چلو اللہ معاف کرنا, اللہ ہرے پکاری دے. لیکن یہ ہے کہ مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ جی ظالموں میں سے نہ ہوں. میرے بڑوں نے مجھے کہا تھا کہ سید کچھ بھی ہو سکتا ہے, ظالم نہیں ہو سکتا. واہ واہ. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آج آپ کی زندگیوں کے اندر ایک بڑی مثبت چیز جو ہے وہ ہم نے ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے, اور سارے اس کے اسپیکٹس بتا دیے ہیں آپ کو. اسلام کے مطابق آپ کے سامنے سارا کچھ رکھا ہے, ایسٹرالوجی کا, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری چیزیں رکھی ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو چکی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی آپ کے کویسچنس ہیں تو ضرور کمنٹس میں لکھیے, ہم اگلے پروگرام میں جب بیٹھیں گے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.